बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज भी मामूल के मुताबिक भैया मुझे घर में बंद कर गया था। घर की चाबी भी मेरे पास नहीं थी, ना ही उसने कभी मुझे बताया कि वो चाबी कहाँ रखता है। मारे परेशानी के मेरा बुरा हाल था, क्योंकि आज मुझे अपनी किसी ज़ाती ज़रूरत के तहत बाहर जाना था। मगर पिछले 3 हफ्ते से यही तमाशा चल रहा था। घर का दरवाज़ा बंद होता और भैया सुबह का गया शाम को वापस आता। हमारे घर के साथ ही हमारे चचा का घर जुड़ा हुआ था। उसमें चचा चची भी रहते थे, जबकि हुमैरा और सफ्तर तो मेरे पक्के दोस्त थे। मैं बचपन से उन्हीं के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। मगर 3 हफ्ते से, जब से अब्बा की वफ़ात हुई थी, भैया ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया। वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते और मैं पूरा दिन दीवारों से बातें करती रहती। घर में खाने पीने का भी निज़ाम मौजूद था, मगर आप खुद सोचें कि एक कमरे में इंसान की ज़िंदगी क्या होगी। वो तो चाह कर भी हंस खेल नहीं सकता, क्योंकि उसे एक अनजानी सी कैद का एहसास होता है। खैर, मैं अक्सर चचा के घर की तरफ झांक कर देखने की कोशिश करती। हुमैरा और सफ्तर मुझसे बात कर लेते, मगर चची उन्हें सख्ती से मना करती कि जब हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं तो तुम लोग इनसे बात क्यों करते हो। हालांकि हम बच्चों की दोस्ती तो बचपन से थी, हमने कभी भी एक दूसरे के लिए दिल में रंजिशें नहीं पाली थीं, मगर बड़ों की दुश्मनी ने हम सब की ज़िंदगी भी अजाब कर रखी थी। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब अपने प्यारों को कोई तकलीफ हो। उस वक्त मुझे लगा जैसे दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं परेशान होकर अपने इकलौते कमरे से बाहर आ गई। बताती चलूं कि हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे, जबकि चचा के घर में 5-6 कमरे थे और छत पर भी एक छोटा कमरा बना हुआ था। चचा माली तौर पर भी खासे खुशहाल थे। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन नाराज़गी की वजह से हम चचा के घर न जाते, न वो हमारे घर आते। पर जब अपनों को तकलीफ़ होती है तो इंसान का दिल दुखता है। मैं बाहर आई और दीवार के साथ कान लगाकर सुनने लगी। ऐसा लगा जैसे हल्की हल्की रोने की आवाज़ें चचा के घर से आ रही हों। ये आवाज़ें सुनकर मैं परेशान हो गई कि खुदा न खास्ता कोई हादसा न हो गया हो। मैं बेताब हो गई, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। तब मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। दरवाजे को अंदर से बजता देखकर हमारे सामने वाली औरत मेरे घर के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी जान में जान आई कि चलो कोई तो मेरी मदद को आया। मुझसे पूछने लगी, बेटा कोई चीज़ चाहिए तो बताओ, तुम्हें ला कर देती हूँ। वो भी मेरे हालात से वाकिफ़ थी, जानती थी कि भैया मुझे रोज़ाना घर में कैद करके जाते हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम बस कि बाहर वाले दरवाजे पर जो ताला लगा है इसे खोल दो। मेरी चची के घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं वहाँ जाकर पता करना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर औरत ने मायूसी से सर हिलाया। अरे, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। खामखा मैं वहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया करूँगी। अगर तुम्हारे पास चाबी है तो बताओ, मैं आ जाती हूँ, वरना रहने दो, ताला तो मैं नहीं तोड़ सकती। तुम्हारा भाई मुझे बुरा भला कहेगा, औरत ने कहा और वापस मुड़ने लगी। मेरे पास चाबी भी नहीं थी, मैं उसे क्या रोकती। खैर, खामोश होकर बैठ रही। दिल में सोचने लगी कि आज भैया से लाजमी बात करूँगी कि वो मुझे यूं घर के अंदर बंद करके ना जाया करें। इंसान की 100 ज़रूरतें होती हैं, इसलिए मुझे कम से कम घर के दरवाजे की चाबी दे दें। अगर मैं चाहूँ तो पड़ोसन से कहकर बाहर से ताला खुलवा लूँ। लेकिन शाम को जब भैया घर आए और मैंने तो मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से भड़क उठे। तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? उनके लहजे में सख्ती और सफाके थी। जब हर चीज़ तुम्हें घर में मिल रही है, हर चीज़ का इंतज़ाम मैंने कर रखा है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? वैसे भी सीढ़ियों पर इतना अंधेरा रहता है, अगर तुम गिर गई तो? भाई की बात पर मैं खामोश हो गई। उन्हें क्या बताती कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो सीढ़ियों से गिर जाऊंगी। पर भाई ने मेरी कोई बात नहीं मानी, ना ही मुझे घर के दरवाजे की चाबी दी और ना ही दरवाजे को ताला लगाना छोड़ा। इन हालात में मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी माँ की शफ़क़त याद कर कर के रोती कि कैसे इन्होंने मेरे बचपन को खूबसूरत यादों से भरा। मगर जब से अम्मा अब्बा की वफ़ात हुई थी, उसके बाद से मैं अपने भाई की ग़ुलाम बनकर रह गई। वो चाहता तो मुझे खाने को ला कर देता,
اگر اس کا دل نہ ہوتا تو وہ میری کوئی بات نہ مانتا، بس ہر وقت نہ مانتا، بس ہر وقت اپنی کتابوں میں لگا رہتا۔ جن کتابوں کی وجہ سے میری زندگی عذاب بنی ہوئی تھی ان کو میں نے کبھی ہاتھ لگا کر دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ بھیا نے دروازے کی طرح اپنی کتابوں کو بھی تالا لگایا ہوتا۔ میں اگر کچھ پوچھتی، سوال کرتی یا ان کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے بری طرح جھاڑ پلا دیتے۔ ایک دن بھیا گھر آئے تو میں نے ان کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں اور لہجے میں بھی خوشی کے رنگ تھے۔ کیا بات ہے بھیا، آج آپ بہت خوش لگ رہے ہو؟ میں نے اپنے بھائی کو یوں مسکراتا دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے میرے سر پر دلاسا دیا اور بولے، بس منی، میں جس چیز کے لیے محنت کر رہا تھا وہ مجھے حاصل ہونے ہی والی ہے۔ اس کے بعد میں تمہارے لاڈ اٹھاؤں گا، تمہیں عزت اور محبت سے رخصت کروں گا، آخر کو بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے میرے مرحوم والدین زندہ ہو کر مجھ سے ملنے آ گئے ہیں۔ صحیح بات ہے، بڑے بھائی بھی باپ سے کم نہیں ہوتے، لیکن بھیا نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ انہیں کیا ملنے والا ہے اور وہ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ لیکن حالات جیسے بھی تھے، ہم دونوں اسی بات پر بہت خوش تھے کہ اب بھائی کے حالات بدلنے والے تھے۔ میں ان باتوں کی باریکیوں کو نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے سوال جواب بھی نہیں کیا۔ یہ شام کا وقت تھا، اسی خوشی میں بھیا نے مجھے کھانا پکانے سے منع کر دیا۔ آج اسی خوشی میں وہ کھانا بازار سے لائے تھے۔ اماں ابا کی وفات کے بعد میں نے مہینوں بعد ایسا اچھا کھانا کھایا تھا، لیکن ابھی ہم دونوں کھانا کھا ہی رہے تھے کہ درمیان میں چچا کے گھر سے کسی کے رونے کی آوازیں پھر آنے لگیں۔ میں پریشان اور بے چین ہو گئی، جبکہ بھیا پرسکون ہو کر بیٹھے رہے۔ بھیا، چچا کے گھر میں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا۔ ہاں، گھر میں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا۔ ہاں تو ہم کیا کریں؟ کیا چچا نے ہمارے مسئلوں میں کبھی ہماری مدد کی؟ نہیں نا۔ بھیا یکدم غصے میں آ گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ چچا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ ساتھ نہیں دیا؟ بھول رہی ہو تم کہ ہمارے چچا نے ہمارے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ بھیا کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاید تم نہیں جانتی، مگر میں ایک ایک راز سے واقف ہوں منی۔ بھائی کی آواز غصے سے کانپنے لگی۔ میں نے انہیں پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا، بھیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کرو۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس تمہاری ہی آنکھیں کھولنا باقی رہ گئی ہیں۔ بھائی نے غصے سے پانی کا گلاس زمین پر پٹکا۔ تم ہر وقت چچی چچی کرتی رہتی ہو نا، تو آج یہ حقیقت بھی جان لو کہ یہ لوگ ہمارے دوست نہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں بلکہ دشمن ہیں، اور تمہیں بھی ان سے دور رہنا ہوگا، ورنہ تمہاری یہ ہمدردی مجھے لے ڈوبے گی۔ خدارا منی جاؤ، ان لوگوں نے ہمارا بہت نقصان کر دیا ہے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے ایک بار پھر سوال کیا تو بھیا کہنے لگے، تم جانتی ہو، بلکہ تم کیا جانو گی، تم تو ہر وقت گھر میں رہتی ہو، باہر کے حالات سے میں واقف ہوں۔ جب ابا اور چچا میں زمین کا فیصلہ ہونا باقی تھا تو دونوں کے درمیان سخت چپکلش تھی۔ اس دن شام کا وقت تھا جب ابا اور چچا دونوں زمینوں پر پانی لگانے گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ پھر چچا نے نہ جانے کیا بات کہی ابا سے کہ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم گھر واپس جاؤ، ہم دونوں بھائیوں کو کوئی بات کرنا ہے۔ چچا کے کہنے سے میں وقتی طور پر دوسری طرف چلا گیا، مگر میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ان دونوں کی باتیں جان کر رہوں گا، کیونکہ ابا حد سے زیادہ نرم دل تھے۔ وہ لوگوں کو پہچانتے نہیں تھے اور ہمیشہ ان کو اسی بات پر نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر جانتی ہو اس دن کیا ہوا تھا؟ جب میں تھوڑی دیر کے لیے چچا اور ابا کو اکیلا چھوڑ کر واپس آیا تو ابا دیکھا ان کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا اور وہ بہت خوفزدہ لگ رہے تھے، جبکہ اس وقت چچا وہاں موجود نہیں تھے۔ بعد میں چچا نے مشہور کر دیا کہ بھائی کی موت اتفاقیہ ہوئی ہے، جبکہ یہ بات نہیں تھی۔ چچا نے جان بوجھ کر ابا کو مارا ہے تاکہ وہ ساری جائیداد ہتھیا سکیں، اور اب دیکھ لو کہ یہ دونوں کمرے جن میں ہم رہتے ہیں اور وہ بڑا محل جس میں چچا اور ان کے بچے رہائش پذیر ہیں، کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں؟ ہم لوگوں کو محروم رکھا گیا، ہمارے باپ کو جان سے مار دیا گیا، جبکہ چچا نے نام حادثے کا لگا دیا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے گھر والوں سے ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم دونوں کو ٹھکانے لگا کر یہ دو کمرے بھی ہتھیا لیں۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں بھیا، تم غلط سوچ رہے ہو، ابا کی موت سانپ کے کانٹے سے ہوئی تھی،
شاید تم کو کسی نے بتایا نہیں، لیکن یہ بات مجھے چچی نے بتائی تھی، کیونکہ اس علاقے میں جسے سانپ کاٹ لے اسے خواہ ہی لوگ گنہگار سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سانپ نے کسی بات کا بدلہ لیا ہے، خصوصاً جھوٹ بولنے کا۔ تم ایسا سوچ کر نہ صرف اپنے ابو کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو، بلکہ چچا کے خلاف بھی بدگمانی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میں نے بھائی کو سمجھانا چاہا، وہ غصے میں بکتا جھکتا گھر سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان بیٹھی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ بھائی نے مجھے گھر میں تالا لگا کر بند کیوں کر رکھا تھا، مگر اب دل میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب بھائی کی اس قید میں نہ رہوں گی، بلکہ چابی حاصل کر کے چچی کے گھر ضرور جاؤں گی۔ آخر کو وہ ہمارے رشتے دار تھے، اور جب سے ان کے گھر سے اس طرح رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں، لگتا تھا کہ ان کے گھر میں کسی کی طبیعت سخت خراب ہے اور وہ اپنے گھر میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ میری تو مجبوری تھی کہ بھائی نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا، مگر چچا کے ہاں تو کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ انہیں ہسپتال لے جا سکتے تھے۔ اگلے دن بھیا گھر سے گیا ہوا تھا کہ مجھے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب کی بار مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگائی اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ میں نے ایسا کر تو دیا تھا، مگر بلندی سے نیچے چھلانگ لگانے کی وجہ سے میری ہڈیوں کو سخت نقصان پہنچا، درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ ابھی مر جاؤں گی۔ مگر چچا کے گھر سے آنے والے بین اور ماتم کی آوازوں نے مجھے ادھر کو متوجہ کر دیا۔ میں اپنا درد بھول گئی اور چھت کی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے کو جانے لگی۔ جیسے ہی میں نیچے والے کمرے میں پہنچی، وہاں سب لوگ رو رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، چچا کی چارپائی پر لاش پڑی تھی، سب لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور بین کر رہے تھے۔ چچی کا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ حمیرہ، صفدر اور باقی تینوں لڑکیاں اپنے باپ کے گرد لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بابا کی وفات کا وقت یاد آ گیا کہ بابا کی وفات پر بھی ہم بہن بھائیوں کی حالت ایسی ہی تھی۔ چچا کی تدفین میں بھیا بھی آئے تھے، مگر وہ اس بات پر سخت ناراض تھے کہ میں چھت کی دیوار پھلانگ کر ادھر آ گئی۔ چچا کی وفات کی رسومات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بھائی سے گھر جانے کا کہا تو اس نے مجھے پرانی باتیں یاد دلانا شروع کر دیں۔ کہنے لگا، اب گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جس راستے سے آئی تھیں اسی راستے سے واپس جاؤ، یعنی چھت پر سیڑھی لگاؤ اور دوسری طرف سے اتر کر اپنے گھر آ جاؤ۔ بھائی کی اس بات نے مجھے بہت مایوس کیا، مگر اس کی بدمزاجی اور چڑچڑے پن نے مجھے یہ بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ میں اسی طرح سیڑھی لگا کر چھت سے دوسری طرف چلی گئی، مگر گھر آ کر مجھے چین نہیں تھا۔ میں اب بھائی سے ڈرتی نہ تھی کہ حالات پہلے ہی بگڑ گئے تھے اور میں اب مزید یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن شام کو بھیا اپنی چابی رکھنے لگا تو میں نے وہ جگہ یاد کر لی۔ موقع ملتے ہی میں نے اس چابی کے نقش موم پر لے لیے اور بھائی کے گھر سے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ بھیا گھر سے باہر گئے تو میں نے پڑوسن کے لڑکے سے کہہ کر اس نقش کی چابی بنوا لی۔ اب میں جان گئی تھی کہ گھر سے نکلنا اتنی مشکل بات نہیں ہوگی۔ میں نے سامنے والی پڑوسن سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ میرے گھر آ کر چابی سے تالا کھول دے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اگلے دن بھائی کے جاتے ہی میں نے اس عورت کو اشارہ کر دیا، وہ میرے گھر تک آ گئی۔ میں نے اسے چابی دی تو اس نے دروازہ کھول دیا، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ دروازے کے باہر سرخ سرخ دائرے بنے ہوئے تھے جن میں خون کی موجودگی صاف نظر آ رہی تھی، اور یقیناً یہ خون نہیں تھا۔ میری پڑوسن بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ ایسا واقعہ اس نے بھی پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر میں نے اس خون کی قطار کا جائزہ لیا، دیکھا تو وہ ہمارے گھر سے نکلتی ہوئی چچا کے گھر کی دیواروں میں جا رہی تھی۔ اس بات پر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میری سمجھ میں کچھ تو آ چکا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان سرخ دائروں کا مطلب کیا ہے۔ میں نے بھی بھیا سے ڈرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ بھیا اپنی زندگی میں کچھ صحیح نہیں کر رہے۔ ان کے پاس کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جسے وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں نے دروازے پر دوبارہ تالا نہیں لگوایا اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہی بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے تقریباً 7-8 بجے جب وہ گھر آئے تو دروازے کا تالا کھلا دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔
مجھ سے پوچھنے لگے یہ دروازے کا تالا کس نے کھولا۔ تب میں نے انہیں یہ بات صاف صاف بتا دی۔ بھیا کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اس وقت میں خاموش ہو رہی، ان سے صاف کہہ دیا کہ اب میں اس گھر کی قید میں نہیں رہوں گی۔ میری بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا گھر سے باہر نکل گئے۔ واپسی پر ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جس کا حلیہ عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے بال کاندھوں تک لمبے کر رکھے تھے، جبکہ آنکھوں میں سرما لگایا تھا اور ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا ٹیکا تھا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی وحشت ہونے لگتی۔ بھیا نے مجھے اوپر چلنے کا کہا۔ میں اوپر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اب کافی دیر گزر چکی تھی۔ واپس آ کر دیکھا تو بھائی ابھی دروازہ بند کر کے اندر کو آ رہے تھے۔ یہ آدمی کس لیے آیا تھا؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی بھیا کے چہرے کی طرف دیکھا جن کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ کیا ہوا بھیا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بھائی نے روتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں نمی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو منی، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ بھائی کا لہجہ ندامت سے بھرپور تھا۔ چچا کے ساتھ میں نے جو بھی کیا اس سب میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ میں اپنی انا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بھائی کا لہجہ پھر کانپ رہا تھا۔ ان کی دشمنی مجھ سے یہ نہ تھی کہ انہوں نے میرے ابا کو زہر دی یا پھر ان کو سانپ کے کانٹے سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بات اتنی سی تھی کہ میں حمیرہ کا رشتہ اپنے لیے چاہتا تھا، جبکہ چچا نے صاف شرط رکھ دی تھی کہ وہ اس وقت تک مجھے حمیرہ کا رشتہ نہیں دیں گے جب تک میں پڑھ لکھ نہیں جاتا۔ تم تو جانتی ہو کہ مجھے پڑھنے لکھنے سے کتنی چڑ ہے، بس اسی لیے میں چچا کے خلاف ہو گیا اور ان بابوں کے چنگل میں پڑ گیا۔ اس بابے نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چچا کے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ خون کے یہ چینٹے اسی نے لگائے تھے جس سے چچا کا گھر برباد ہونا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سب میں حمیرہ بھی مجھ سے بہت دور چلی جائے گی۔ چچا کو مارنے کے بعد میں تو پرسکون ہو گیا تھا، مگر میرے دل نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے لیے ہمیشہ کی بے چینیاں خرید رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے چین نہیں آیا، اور اب چچی کہہ رہی تھیں کہ حمیرہ کی طبیعت بھی خراب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان سب کانٹوں چھینٹوں کا اثر اس پر بھی ہو گیا ہے، اسی لیے میں نے انہیں دھلوا دیا تاکہ تم اس شر سے محفوظ رہ سکو۔ بھیا یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلے گئے اور میں اپنی آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھتی رہ گئی کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے کتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی بخشتا نہیں، ان کی جان لینے پر آ جاتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔